अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान गैर मामूली तौर पर कशीदगी देखने को मिल रही है और ये बहुत हैरान कुन बात है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अक्सर आपने सुना होगे कि हिमालय की पहाड़ियों से ऊंचे और शहद से भी ज़्यादा मीठे, इस तरह के अलक़ाबात से नवाजा जाता है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो की थी कि उसके बाद लगता है कि अपैरेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुकात में तल्ख़ी है। और इसका बैकग्राउंड ये है, जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, कि इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीब का इनेकाद किया गया एक थिंक टैंक ने, जिसे मुशाहिद हुसैन सैयद चलाते हैं। और उसमें तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और फिर चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें जो कुछ हुआ, ऑफ कोर्स मैंने वीडियो की हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जस्ट टू रिकॉल कि जब इसहाक डार साहब ने ख़िताब किया तो उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने ख़िताब में लंबी चौड़ी बात की, और जो मैंने भी बाद में तहकीकात की, क्योंकि आम तौर पर जो वज़ीर ख़ारजा जब इस तरह की तकरीब में ख़िताब करते हैं तो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से उनको एक रिटन जो स्पीच है वो दी जाती है, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि जो वज़ीर ख़ारजा है उसका जो हर वर्ड है वो बड़ा मायने रखता है। लेकिन जो तकरीब में वहाँ पर लोग मौजूद थे, और जो दफ्तर ख़ारजा के कुछ ज़राए से मेरी बात हुई कि इसहाक डार साहब ने उस जो रिटन स्पीच के बजाय बीच में बहुत सी ऐसी बातें की जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। और उसमें जो एक बात जो ऑब्वियसली चीन के सफ़ीर को बहुत ज़्यादा लगी, वो बात ये थी, उन्होंने हवाला दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया और वहाँ पर चीन के सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने एट्रीब्यूट किया एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट शी से। और प्रेसिडेंट शी ने बकौल इसहाक डार के पाकिस्तानी डेलीगेशन को ये बताया कि चीन दुनिया में किसी भी हिस्से में जितना मर्जी उनको मुनाफा मिले, वहाँ कभी भी सरमायाकारी नहीं करता जहाँ पर उनके जो शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा हो। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इस पॉलिसी से मुस्तस्ना है, यानी कि कम वक्त में जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, चीन के शहरियों को निशाना बनाया गया, उसके बावजूद चीन जो है पाकिस्तान का साथ देगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी करता रहेगा। जो इसहाक डार साहब थे, वो इस स्टेटमेंट के ज़रिए ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कितने गहरे हैं, और जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो इन ताल्लुकात को मुतासिर नहीं कर सकती। अब ऑब्वियसली जो ऑडियंस में बहुत से लोग मौजूद थे, उसमें डिप्लोमेट्स भी थे, एक बड़ी ऑडियंस थी। तो जो चीन के एम्बेसडर हैं वो ऑलरेडी तकरीर कर चुके थे जो भी उन्होंने कहना था। लेकिन जब इसहाक डार साहब ने ये बात कही, और अपैरेंटली तासुर ये मिला कि शायद चीन जो है वो उतना कंसर्न नहीं है पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, चीन के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक गैर मामूली उस वक़्त वाक़या पेश आया जब जैसे ही इसहाक डार साहब तकरीर करके स्टेज से नीचे उतरे, और फिर अचानक से जो चीन के सफ़ीर हैं वो उठे और उन्होंने वो डाइस पर चले गए, और पब्लिकली उन्होंने इसहाक डार साहब के उस दावे को, उस बयान को आप कह सकते हैं कि मुस्तरद किया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि जो प्रेसिडेंट शी हैं वो चीन के जो शहरी पाकिस्तान में काम करते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। चीन के सफ़ीर ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो सिक्योरिटी है। फिर उन्होंने क्लियरली ये जो दावा इसहाक डार साहब ने किया था उसको मुस्तरद किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो इसहाक डार साहब हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखने वाली थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि आप इस तरह के जो रिबटल्स हैं वो भी पब्लिकली उसकी तवक्को नहीं करते। और वैसे भी जो तकरीब का इनेकाद किया गया था, जो सेमिनार था, उसका मकसद चाइना एट 75 कि चाइना ने गुज़श्ता 75 ईयर्स में कैसे ग्रो किया है और अब दुनिया की वो उभरती हुई ताकत है। मकसद उसका पॉजिटिवली जो चाइना की ग्रोथ और प्रोग्रेस है उसको हाईलाइट करना था। लेकिन बजाय ये होता, उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान अपैरेंटली आप जिसे कह सकते हैं एक डिप्लोमेटिक रॉ हुई। अब जब चीन के सफ़ीर की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब के लिए भी, और अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए भी, कि चीन के जो एम्बेसडर हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने क्या कहते हैं कि
ان کے بیان کے اوپر فوری طور پر رد عمل دیا، تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ہوئی، تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی بھی کہ کیا پاکستان کو اس حوالے سے جو چین کے سفیر ہیں یا چین کی حکومت سے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ چین کے سفیر کو اس طریقے سے طلب تو نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ایک غیر معمولی بات ہے۔ آج جب ہفتہ وار بریفنگ ہوئی دفتر خارجہ کی، ممتاز زہرا بلوچ جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں، جب انہوں نے بریفنگ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد جو تمام سوالات ہوئے، گن کر کوئی 15 سوالات، وہ صرف چین کے سفیر کے بیان سے متعلق تھے، اور ان سے یہی سوال ہوا کہ کیا پاکستان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ایک ان ڈپلومیٹک اور ان وارنٹڈ جو سٹیٹمنٹ ہے آن پارٹ آف چین کے امبیسڈر، اور انہوں نے پبلکلی پاکستان کے وزیر خارجہ کو امبیرس کیا۔ تو یہ بڑی ایک مشکل سچویشن تھی دفتر خارجہ کی ترجمان کے لیے بھی، کیونکہ میں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی ایسی نوعیت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی ایشوز ہوتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے تو ان ایشوز کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، بیہائنڈ دا سین معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے، اور پبلکلی ہمیشہ ایک اچھا جو تاثر ہے وہی دیا جاتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنے سوالات ہوئے تو پھر دفتر خارجہ کی ترجمان کو مجبوراً اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑا، اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے جو ایگزیکٹ ورڈز استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ چین کے سفیر کا یہ بیان جو ہے پاکستان کے لیے حیران کن ہے، اور وہ جو دونوں ملکوں کے درمیان روایتی طور پر اتنے مضبوط تعلقات ہیں، چین کے سفیر کا یہ جو بیان ہے اس کی بھی عکاسی نہیں کرتا۔ ان ادر ورڈز پاکستان کے دفتر خارجہ کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جس طریقے کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، جس طریقے سے انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ریبٹ کیا۔ اب یہ غیر معمولی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں چلیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے چین کے سفیر کو اس بیان کے حوالے سے طلب بھی کیا ہے۔ چین کے سفیر ضرور آج دفتر خارجہ گئے تھے، لیکن ذرائع نے جو تصدیق کی ہے ان کو طلب نہیں کیا گیا تھا، اور بعد میں دفتر خارجہ نے وضاحت بھی جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری طور پر خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ چین کے سفیر کو پاکستان نے طلب کیا ہے۔ لیکن یہ سفارتی ذرائع نے ضرور بتایا ہے کہ چین کے سفیر جو دفتر خارجہ آئے تھے اس کا بنیادی مقصد اس تقریب کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک کوشش تھی، اور اس میں جو پاکستان کی سائڈ ہے اس نے بھی اپنا جو پرسپیکٹیو ہے وہ دیا تھا، اور چین کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ جو مجھے ذرائع نے بتایا، جو چین کے سفیر ہیں انہوں نے کیوں یہ سٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ جو تقریب تھی، اگر تو یہ کوئی انفارمل سیٹنگ ہوتی یا ویسے مذاکرات ہو رہے تھے تو شاید چین کے سفیر اس طریقے سے رد عمل کا اظہار نہ کرتے، کیونکہ پبلک فورم کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید جو چین کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ شی ہیں، وہ پاکستان میں ہونے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جس میں چینی شہری مارے گئے اس کو لے کر کے بہت زیادہ وہ کنسرن نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جو آڈینس میں لوگ موجود تھے تو ریکارڈ کو سٹریٹ کرنے کے لیے چین کے سفیر کو اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑا۔ دفتر خارجہ کے ذرائع سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں شاید ان سے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی بات ہوئی، اور یہ اس طرح کی ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے بیان سے تاثر یہ ملا کہ شاید چین کے جو شہری ہیں ان کی پاکستان میں سیکیورٹی اور جو سی پیک، مطلب اس کو انہوں نے ایک ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو پچھلے ہی ہفتے میری چین کے سفیر سے ملاقات ہوئی تھی کچھ اور صحافیوں کے ساتھ، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ جیسے پریزیڈنٹ شی کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اس میں کم از کم 7 جو چائنیز شہری ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چین کے جو بھی لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا صرف اور صرف مقصد پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس طریقے سے بے دردی سے جب دہشت گرد ان کو مار دیتے ہیں تو اس قربانی کے نہ تو وہ چین کے لوگ جو اس میں مارے گئے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے جو خاندان ہیں
وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو چین نے واضح طور پر اب یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر تعاون آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی ایک کی ایشو ہے۔ اس میں ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے کہ آخر اب چین جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کیوں زور دے رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاید حالیہ وقتوں میں پاکستان کی پالیسی میں چین کو لے کر کے شاید ایک شفٹ بھی آیا ہے، شاید ہمارا جو ٹلٹ ہے اٹ از ٹورڈز ویسٹ، جس سے چین آف کورس خوش نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک پرسپیکٹو ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو۔ پھر دوسرا ایک اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کووڈ کے بعد سے ابھی تک چین کی جو معیشت ہے اس طریقے سے ریوائیو نہیں ہوئی، اور دو کہ چین آف کورس دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، لیکن چین کی جو معیشت ہے خود بھی کئی مسائل سے دوچار ہے، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کے تحت مختلف ملکوں میں چین نے سرمایہ کاری کرنی تھی، اس کے حوالے سے چین نے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا ہے۔ تو چین جو ہے، جو چند سال پہلے جب BRI کا آغاز ہوا تھا، کووڈ سے پہلے بھی زیادہ انتھوزیاسٹک تھا سرمایہ کاری کرنے میں، لیکن کیونکہ اب خود اس کو کئی اکنامک چیلنجز درپیش ہیں تو اس لیے اس کا جو جوش ہے وہ ذرا کم ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چین کیونکہ اب فردر پاکستان کے اندر اس طریقے کی بڑی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا، تو سیکیورٹی کا ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے، تو اس لیے اس ایشو کو بہت زیادہ اب وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ہم فردر اس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایک پاکستان کا پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ پاکستان کیوں آئی آف دا اسٹارم ہے، یعنی کہ جو ریجن کی اور جو ایکسٹرا ریجنل طاقتیں ہیں، جو چین مخالف قوتیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے تھرو دیئر پراکسیز دہشت گردی کیوں کروا رہی ہیں، بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں، چین کے شہریوں کو، چین کے منصوبوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ چین کا ایک پرانا شراکت دار ہے، اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ چین ایز اے نمبر 1 اکانومی بنے۔ تو پاکستان کی سائڈ کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یا پاکستان مخالف قوتیں جو ایکٹیو ہیں، وہ چاہتی یہی ہیں کہ پاکستان چین سے دور ہو جائے، اور اگر یہ جو واقعات ہیں بالکل ہوتے ہی نہیں، اگر پاکستان سی پیک سائن نہ کرتا، اگر چین اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری نہ کرتا، اگر پاکستان گوادر ڈیپ سی پورٹ جو اسٹریٹجک اس کی لوکیشن ہے وہ چین کے حوالے نہ کرتا، تو پاکستان کے خلاف اس طریقے کی تھرو دیئر پراکسیز سیکیورٹی کی سچویشن کریٹ ہی نہ ہوتی۔ یعنی کہ پاکستان آج اگر مشکل صورتحال سے دوچار ہے تو اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے باوجود دباؤ اور باقی معاملات کے چین کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ان واقعات کے اندر جہاں آف کورس پچھلے 5 سالوں میں 21 چینی شہری جو مارے گئے، لاتعداد جو پاکستانی سیکیورٹی کے اہلکار ہیں جو چینی شہریوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ بھی اس میں جہاں بھاگ ہوئے، تو ایکولی پاکستان کو بھی سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک ویو یہ ہے کہ چین جب بات کرتا ہے سیکیورٹی کنسرنز کی اپنے شہریوں کے لیے، تو اس کو یہ باتیں بھی اور یہ فیکٹرز بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ پاکستان کو بھی چین کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ پرائس پے کرنا پڑ رہی ہے۔ آف کورس یہ ایک پرسپیکٹو ہے، بٹ ٹو کنکلوڈ آئی تھنک میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ چین نے پاکستان کا مشکل وقت میں بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ پچھلے سال اگر چین بر وقت رول اوور نہ کرتا قرضوں کے، تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا۔ ایون جو موجودہ IMF کا پروگرام پاکستان کو ملا ہے، اس میں خود شہباز شریف نے چین کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ چین نے پرسنل ایشورنسز IMF کو دی ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل ضروریات ہیں وہ اس کو پورا کریں گے۔ اس یقین دہانی کے بغیر اگین ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کو ایک نیا IMF کا پروگرام ملے۔ پھر ادر دین دی اکانومی، کئی جو اسٹریٹجک اور جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیشہ چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ آلسو پاکستان کا جو دفاعی اس وقت نظام ہے اس میں بیشتر جو کنٹریبیوشن ہے وہ اب چین کی ہے، کیونکہ جو اسٹریٹجک شفٹ آئی ہے تعلقات میں امریکہ اور بھارت کے درمیان، اور امریکہ جو پاکستان ماضی میں امریکہ کا اتحادی تھا، اس کو سیکیورٹی اور باقی اسسٹنس ملتی تھی، وہ اسسٹنس ملنا اب بند ہو گئی ہے، لیکن جو خطرات ہیں پاکستان کے لیے دفاعی اعتبار سے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو وہ جو امریکہ کی وجہ سے جو سیکیورٹی اسسٹنس، جو دفاعی ساز و سامان ہمیں مہیا کرتا تھا، وہ جو گیپ آیا ہے اس گیپ کو اب چین فل کر رہا ہے۔ تو چین کے لیے پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، سیم چین کے لیے پاکستان بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی جو ہماری ایک جو اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے، جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو اس وقت ایک ٹینشن ہے جس پر ملٹیپل کنٹریز کے کلیمز ہیں، اور اس وقت جو تجارت ہے بیشتر چین کی
وہ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور چین یہ جانتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ملٹری کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو چین کی جو بھی امپورٹ اور ایکسپورٹس ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی سے اگر ہو رہی ہیں تو ان کے بلاک ہونے کا خدشہ ہے. تو اس کے متبادل کے طور پر ہی وہ گوادر کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں سے وہ روٹ بلاک ہوتا ہے تو وہ گوادر کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کر سکیں. تو دونوں کے میوچل انٹرسٹ ہیں اس وقت. تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ ان معاملات کو مل بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے، کیونکہ پبلکلی دونوں اگر اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی عائد کریں گے یا اپنی فرسٹریشن کا اظہار کریں گے تو اس سے یقینی طور پر ان قوتوں کا جو چاہتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہوں، جو چاہتے ہیں کہ دونوں ملک دور ہوں، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف ہوگا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.